सरकार की आमद मरहबा, महबूब की आमद मरहबा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं साजिद मिठानी अपने पहले प्रोग्राम मुझे तो है हुक्म अज़ा में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में हमारे प्यारे नबी, अल्लाह के भेजे गए आखिरी पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी रसूल को चाहने वाले बसते हैं, उनसे इश्क करने वाले बसते हैं, वो उनकी शान में नात रसूल पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद कर रहे हैं। मैंने सोचा अपनी अदना सी कोई कोशिश उनकी बारगाह में पेश कर सकूं, मगर आज के अपने पहले एपिसोड में नात रसूल पाक से पहले मैं खुदा की एक हम्द आप तमाम के सामने पेश करना चाहता हूं। मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं कि मैं हम्द पढ़ सकूं, सो गोया मैंने एक अलग तरकीब निकाली, और वो ये कि जैसे कि अपने इस प्रोग्राम के आगाज़ में भी मैंने एक डिस्क्लेमर दिया कि मैं जो भी कुछ बात कहूँगा वो मेरी अपनी ज़ाती राय और अपनी नाकिस अकल की बुनियाद पर होगा। तो अपने इन तमाम एपिसोड में जो आज से लेकर आइंदा ज़िंदगी चलने तक, जब तक मैं बनाता रहा, उस वक्त तक जब कभी भी मैं किसी भी हम्दो सना, किसी भी नात, किसी भी कव्वाली या किसी भी ऐसी कोई हस्ती, उनके कलाम, उनकी जो है वो सिफ्त को, किसी कहानी को जब बयान करूँगा तो ये सिर्फ़ मेरी अपनी ज़ाती राय होगी। काफ़ी अर्सा पहले हज़रत मोहम्मद अल्लामा इकबाल, उनकी एक नज़्म जो है वो नज़रों से गुज़री, जो कि थी मुझे है हुक्म अज़ा। मुझे ये ख्याल आया कि जो कुछ खुदा ताला ने हम तक पहुँचाया है, हम पर शायद ये कर्ज़ है, शायद हम पर ये एक लाइबिलिटी है कि अगर हम उसके इल्म को सच्चा जानते हैं और अपने मन से, अपने तन से हम उसको सही जानते हैं, सही मानते हैं, तो हम पर ये कर्ज़ है कि हम उसे लोगों तक पहुंचा सकें। अपने पहले एपिसोड के अंदर मैं हमदे खुदावंद जो है वो पेश कर रहा हूं, जो कि कोक स्टूडियो में पेश की जाने वाली शफ़क़त अमानत अली और अहमद जानज़ेब की आवाज़ में पेश की जाने वाली काफ़ी और कलाम अल्लाहु अकबर, जिसको तश्कील दिया शुजा हैदर साहब और उनके दोस्त सलमान हैदर ने। तो आएँ सबसे पहले सुनते हैं ये मुक़द्दस कलाम जो कि अहमद जानज़ेब और शफ़क़त अमानत अली की आवाज़ में पेश किया जा रहा है कोक स्टूडियो की तरफ से। और इस कलाम के बाद मैं अपनी नाकिस राय, अपनी नाकिस अकल, अपनी सोच के हवाले से जो मैंने इस कलाम में समझा और बेहतर जाना, वो आप तक पहुँचा। बहुत ही खूबसूरती के साथ इस कलाम को ना सिर्फ लिखा गया है, बल्कि इस कलाम को बहुत ही उम्दगी के साथ, बहुत ही शाइस्तगी के साथ अल्लाह के अस्मा को, अल्लाह के उसकी सिफ़ात को जो है वो लफ्ज़ों में पिरोया गया है, और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के साथ, बहुत ही खूबसूरत मौसीकी के साथ जो है वो इस हम्द व सना को पेश किया गया अहमद जानज़ेब और शफ़क़त अमानत अली की आवाज़ में। और जो लोग भी इस पूरे क्रू का हिस्सा थे कोक स्टूडियो में, यकीनन उन तमाम ने इस कलाम से यकीनन कोई ना कोई फैज़ ज़रूर हासिल किया होगा। इस कलाम की जो सबसे बड़ी खूबसूरत बात जो मुझे लगती है कि इसमें अल्लाह ताला की वो सिफ़ात और उस करामात को बयान किया गया है जिसमें हम अल्लाह के आगे सजदा करते हुए उससे रहम मांगते हैं, उससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, और यकीनन वो ज़ात माफ़ करने वाली है, वो ज़ात रहम करने वाली है। इस कलाम के अंदर, अल्लाहु अकबर के इस कलाम के अंदर खुदा ताला के कई अस्माउल हुस्ना को पेश किया गया। मैं स्टेप बाय स्टेप हिस्से के साथ जो है वो कोशिश करूँगा। दोबारा से बता रहा हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी अपनी ज़ाती नाकिस अकल और नाकिस राय से ताल्लुक़ रखने वाला एक ये मैंने एपिसोड बनाया है। इससे कोई भी इख्तिलाफ़ कर सकता है, और जो कुछ अपनी इस थोड़ी सी उम्र के अंदर, जो कुछ थोड़े से अपने फ़लसफ़े को जो मैं समझा हूँ, जो भी चीज़ों को मैंने जैसे देखा है, मैं उसको लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ अपनी ज़ाती राय में। कि ये जो ज़ात है, जिस खुदा को हम मानते हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो किसी भी
طریقے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ جیسے خدا کو مانتے ہیں، یقیناً وہ تمام کے تمام دنیا میں رہنے والے، چاہے وہ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، وہ کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، ٹھیک ہے، وہ غیر مسلم ہو یا وہ مسلم ہو، بہت سے ایتھیسٹ بھی، یہ میرا ماننا ہے، بہت سے ایتھیسٹ بھی کبھی کبھی تو اس بات پہ اتفاق کر ہی جاتے ہیں کہ شاید خدا کہیں موجود ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سب سے آغاز میں جیسے ہی اس کلام کا آغاز ہوتا ہے، 2 اسماء الحسنی جو خدا تعالیٰ نے خود اپنے لیے تجویز کیے، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی حصہ بنتے ہیں، الرحمن الرحیم سے آغاز کیا جاتا ہے اس کلام کا، جس کے انگریزی میں معنی تو بینیفیشل اور موسٹ مرسیفل بنتے ہیں، مگر انگریزی سے ہٹ کر اگر ہم دیکھیں تو اس کلام کا آغاز جس خدا کی ذات، جس پاک ذات کے نام کے ساتھ اور جس صفت کے ساتھ آغاز ہوتا ہے، صوفی فلسفے کے اندر اس کو 2 الگ الگ پہرائیوں میں دیکھا جاتا ہے۔ صوفی فلسفے میں کئی صوفی بزرگان دین نے اس رحمان اور رحیم، جن 2 صفات کی یہاں بات ہو رہی ہے آغاز میں، اس کو کچھ یوں بیان کیا ہے کہ رحمان اس کی ذات بالکل ایسی ہے جیسے کسی زمین کے ٹکڑے پر ہونے والی بارش، وہ بالکل ایسی ہی ہوتی ہے کہ اگر ایک علاقے میں یا ایک جگہ پر اگر بارش ہوتی ہے تو وہ تمام لوگوں کے لیے وہ رحمت بنتی ہے، وہ تمام لوگوں کے لیے یکساں جو ہے وہ خوشی اور جو ہے وہ سکون کا باعث بنتی ہے۔ مگر جو خدا کی رحیم، خدا کی ذات جو رحیم ہے، وہ ان کے ان چنندہ مومنین کے لیے وہ رحیم بنتا ہے، اور وہ اپنی رحمتیں رحیم بن کر ان مومنین پر جو ہے وہ نچھاور کرتا ہے جو کہ اس کی رحمت کے حقدار ہوتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اور خدا نے بارہا اپنے کلام میں، ہر مقدس کتاب میں، ہر پیغمبر کے ساتھ جو تعلیمات ہم تک پہنچائی ہے وہ یہی ہے کہ تم لوگوں پر رحم کرو، میں تم پر رحم کروں گا۔ 2 اور نام اس میں جڑتے ہیں، سمیع البصیر، سمیع سننے والا اور بصیر دیکھنے والا۔ اس ذات کے ساتھ دنیا کا ہر شخص جو کہ اس کو جس بھی طریقے سے مانتا ہے، چاہے وہ کسی بھی دین، کسی بھی فلسفے، کسی بھی طریقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ جب اس ذات پاک کو یہ مانتا ہے کہ وہ ذات ہے تو پھر وہ یہ بھی مانتا ہے کہ وہ اس کی بات کو سنتا ہے۔ خدا تعالیٰ ہماری باتوں کو، ہم جب اس سے فریاد کرتے ہیں، ہم اس سے جب دعا مانگتے ہیں، ہم اس سے جب کوئی حاجت پوری کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز مانگتے ہیں، وہ یقیناً سنتا ہے اور وہ دیکھتا بھی ہے۔ دیکھنے سے مجھے اپنے بچپن کی ایک چھوٹی سی کہانی یاد آئی، جو کہ ہم میں سے شاید بہت سے لوگوں نے یقیناً سنی ہوگی، کہ ایک باپ اپنے 4 بیٹوں کو ایک ایک سیب دیتا ہے اور وہ چاروں بیٹوں سے کہتا ہے کہ تم اسے ایسی جگہ جا کر کٹ کرو، ایسی جگہ جا کر اسے کاٹو جہاں تم یہ سمجھتے ہو کہ خدا تعالیٰ تمہیں نہیں دیکھ رہا۔ یاد رکھیے گا، ہم صرف ابھی بصیر کی بات کر رہے ہیں۔ تو وہ چاروں بچے، جس میں بڑی عمر سے لے کر چھوٹی عمر تک کے چاروں بچے ہوتے ہیں، ایک ایک کر کے تمام بچے گھر کے کسی نہ کسی کونے میں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی الماری میں جاتا ہے تو کوئی واش روم جاتا ہے تو کوئی پلنگ کے نیچے جاتا ہے، باہر جاتے ہیں، کھڑکی کے باہر دیکھتے ہیں، اور کئی وقت گزرنے کے بعد سب ایک ایک کر کے جو ہے وہ اپنے اپنے کٹے ہوئے سیب اپنے باپ کے پاس حاضر کرتے ہیں، جبکہ اس کا ایک بیٹا جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے، وہ کئی دیر گزرنے کے بعد جب اپنے باپ کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو وہ سیب نہیں کٹا ہوا ہوتا۔ اس کا باپ یہ پوچھتا ہے کہ تم نے یہ سیب کیوں نہیں کاٹا؟ وہ اسے کہتا ہے کہ گھر میں جہاں کہیں بھی گیا، مجھے تو ایسا لگا کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں گھر سے باہر نکلا، میں محلے میں گیا، میں بیابان علاقے میں یا کسی درخت کے نیچے میں نے یہ سوچا کہ شاید یہاں خدا مجھے نہیں دیکھ رہا ہوگا، مگر جہاں تک میری پہنچ تھی وہاں تک میں گیا، مگر میں نے تو خدا کی ذات کو ہر جگہ پایا۔ جبکہ اس کے جو بقیہ 3 بچے تھے، جو کہ کوئی واش روم کے اندر تو کوئی پلنگ کے نیچے تو کوئی الماری میں چھپ کر یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید انہیں خدا نہیں دیکھ رہا۔ اس کے باپ نے اپنے چھوٹے بیٹے کی مثال اپنے باقی 3 بیٹوں کے سامنے بھی رکھی کہ یہ دیکھو، یہ ہے اصل خدا کی ذات کا اطلاق کرنا، خدا کی ذات کو پہچاننا، خود سے پہچاننا، کہ وہ یقیناً اس بات کو صحیح جانا
کہ خدا تو ہر جگہ موجود ہے اور خدا ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ اس کلام کے اندر مزید دو خدا کی صفات کا بیان ہوتا ہے، حکیم العلیم، جس کے انگریزی معنی تو موسٹ وائز اور موسٹ نوئنگ، آل نوئنگ ہے، یعنی وہ سب سے زیادہ وائس پرسن ہے، وہ سب سے زیادہ عدل کرنے والا شخص ہے، حکم صادق کرتا ہے اور اپنے حکم سے جو ہے وہ سچ ہمیشہ وہ سامنے لاتا ہے، اور وہ علیم ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ سب کچھ سمجھتا ہے، اسے ہی تو سب کچھ پتا ہے کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے۔ اور پھر اس کے بعد بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ دو اور نام جوڑے جاتے ہیں، یا حی القیوم۔ اکثر و بیشتر یہ نام ہم دکانوں پر یا کہیں نہ کہیں کسی تصویروں میں آویزہ یا کسی ہاتھ کی کیلیگرافی سے بنائے گئے، اپنی خوبصورتی اپنی مہارت سے اسے بنایا ہوتا ہے، تخلیق کیا ہوتا ہے، اسے رنگ بھرے ہوتے ہیں، اور وہ حی القیوم کے نام کے ساتھ واضح نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ حی القیوم کا مطلب ہے زندہ اور حاضر، جس کی بات ہم نے پہلے کی کہ وہ باپ اپنے بچوں کو یہ سمجھانا چاہتا تھا، جس میں سے صرف ایک بچہ اس کا زیادہ سمجھدار تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ خدا تو ہر جگہ موجود ہے، وہ حاضر ہے اور وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے اور وہ حاضر ہے، یا حی یا قیوم۔ کہ وہ پھر کہتے ہیں کہ یا کریم یا غفار یا رحیم عظیم سریع رضا، اس پہ ہی راضی رہوں کیا مجھ کو جو تو نے عطا۔ ذاتی طور پر ان الفاظوں کو جو میں سمجھا ہوں وہ کچھ اس طریقے سے ہیں کہ وہ کرم کرنے والی ذات، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ ہم پر کرم بھی کرتا ہے، وہ ہم پر رحم بھی کرتا ہے، اور وہی ذات ہے جو ہمیں معاف بھی کرتی ہے۔ مگر کیسے ہے؟ ہم انسان کیسے ہیں جو کہ ہم لوگوں کو معاف نہیں کرتے، جبکہ کسی بھی پیغمبر کی تاریخ کو اٹھا لیں، کتنے ہی پیغمبروں پر ظلم کیے گئے، ہمارے محبوب نبی پر، اللہ کے محبوب نبی پر ظلم کیے گئے، مگر کبھی بھی کسی پیغمبر نے یا کسی ولی اولیاء نے یا کسی اللہ کے نیک پیروکار نے یا بندے نے کبھی بھی امت کا یا اس کی بنائی ہوئی کسی خلقت کا، چاہے وہ چرند پرند ہوں، چاہے وہ پیڑ پودے ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، وہ سب کو زندہ اور حاضر رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہر ذات میں، ہر چیز میں، ہر شے میں خدا کا نور ہے۔ مگر ہم انسان کیسے ہیں کہ جو لوگوں کی غلطیوں کو معاف نہیں کرتے۔ ایک بہت ہی انگریزی کی خوبصورت کہاوت بہت عرصہ پہلے نظر سے گزری تھی، اللہ gives and forgive and men get and forget۔ کیا ہی خوبصورت بات، کیسی ہے وہ ذات کہ وہ تو عطا کرتی ہے کہ یہ جو ندامت کی مالا ہے میرے گلے میں پڑی، تسبیح ان کو بنا دے الہی۔ ہم اکثر و بیشتر یہ بات کو سوچتے ہیں کہ ہم گنہگار بندے ہیں، اور پھر گناہ کرنے کے بعد ہم اللہ کی بارگاہ میں، یا جس کو بھی ہم اپنا پروردگار مانتے ہیں، جس کو بھی ہم اپنا خدا مانتے ہیں، اس کی بارگاہ میں جا کر معافی مانگیں گے تو ہمیں معافی مل جائے گی۔ وہ یقیناً رحم کرنے والا ہے، وہ یقیناً معاف کرنے والا ہے، مگر انسان کو یہ ضرور سمجھنا چاہیے، میرے مطابق اسے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر وہ کچھ غلط کرتا ہے، کسی انسان کے ساتھ، کسی جنس کے ساتھ، کسی پیڑ پودے کے ساتھ، کسی کا مال کھا جاتا ہے، یا کوئی بھی قسم کی برائی کرتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، کسی کو کوئی تکلیف، کوئی ایذا پہنچاتا ہے، اس سے ندامت ہونی چاہیے۔ اور یہاں پر بھی بالکل بخوبی اس بات کا اطلاق کیا گیا ہے، اس بات کو لکھا گیا ہے اور بولا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ جو ندامت کی مالا میرے گلے میں پڑی ہوئی ہے، اس کو تو تسبیح بنا دے کہ میں اس ندامت سے چھٹکارا حاصل کر لوں، تیری حمد و ثنا کرتے کرتے، تیرے نام کا ورد کرتے کرتے میں اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤں۔ مگر یہ ندامت کا شکار یہ بندہ اگر کبھی مشکل میں پڑ جائے، اے پروردگار تو ہی میرا ہاتھ تھامنا، تو ہی میری تکلیفوں کو دور کرنا، اور تو ہی ہے جو کہ میری حاجات کو، میری باتوں کو پورا کر سکتا ہے۔ یہ تسبیح اگر تو بنا دے گا تو پھر میں تیرے نام کے ساتھ، تیرے ورد کے ساتھ اپنی زندگی کو مزید بہتر بنا سکتا ہوں۔ اللہم انی اسألک برحمتک یا ذوالجلال۔ دوستوں، ذوالجلال کو جیسا میں نے سمجھا ہے، یہ ایک ڈیوائن مرسی ہے، ایک ایسی طاقت ہے جو کہ لامحدود ہے، جس میں کبھی شاید کسی فلسفے میں ہم اس کو جلال یا تیز غصہ، اس کے طیش سے بھی جوڑ سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات
جلالی ہے، تو وہ اگر اپنی ڈیوائن طاقت کے ساتھ، وہ اپنی نور کی طاقت کے ساتھ اگر آپ کو کچھ دیتا ہے یا آپ سے کچھ چھین لیتا ہے، آپ پر اگر کسی بھی قسم کی مشکلات آتی ہیں، کوئی تکالیف آتی ہیں، یا اگر آپ کو وہ عطا کرتا ہے، تو یہ یقیناً اس کی جلالی طاقتیں ہیں۔ اپنے کیے پہ جھکائے ہوں سر، دل میں ہے رنج و ملال، یہ یقیناً ایک گریہ ہے، یہ یقیناً ایک عاجزی کے ساتھ، ایک انکساری کے ساتھ اس کے در پر سجدہ کرنے کے بعد یہ الفاظ کچھ اس طرح سے ادا ہوتے ہیں کہ یقیناً میں تیرے ہی آگے سجدہ کرتا ہوں اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں۔ قرآن کے الفاظ ہیں، رب اذان بلالی بھی تو، ارحم بھی تو اور جلالی بھی تو، کن فیکن کا بھی خالق ہے تو۔ دوستو ہم یہ سب جانتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی ایک غلام تھے، اور پھر جو ہے وہ جب دین اسلام میں وہ شامل ہوئے تو ان کی خوبصورت آواز کے طفیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اللہ کی بارگاہ میں اذان دینے کے لیے حکم دیا، اور پھر وہ اذان بلالی کیا ہی اذان تھی کہ جس کے سننے کے ساتھ ہی جوق در جوق جو ہے وہ لوگ اللہ کی راہ میں خود بخود کھنچے چلے آتے تھے۔ وہ دراصل اس غلام کی مٹھاس تھی، اس غلام کی زبان میں وہ شیری، وہ تازگی، وہ پاکیزگی تھی کہ لوگ اس اذان کے طفیل جو ہے وہ دین اسلام کی طرف کھنچے چلے آتے تھے، سلامتی کی طرف کھنچے چلے آتے تھے، اور اللہ کی راہ میں اللہ کے آگے سجدہ کرنے کے لیے حاضر ہو جاتے تھے۔ تو یہاں ارشاد ہوا کہ اس اذان اور اس بلال کا بھی رب تو ہی ہے، اور کن فیکن کی بات ہوئی جس کے لیے قرآن میں ارشاد ہوا کہ میں نے کہا ہو جا اور یہ خلقت بن گئی۔ کیا ہی خوبصورت بات کہ خدا نے اپنے مخ مبارک سے الفاظ ادا کیے کہ میں نے چاہا کہ یہ دنیا تخلیق ہو جائے، کن اور فیکن، یہ دنیا تخلیق ہو گئی۔ اس لفظ کا اور اس خلقت کا خالق بھی اے رب، اے خدا، اے پروردگار تو ہی ہے۔ آج بگ بینگ تھیوری، بہت سارے سائنٹسٹ، چاہے وہ کسی بھی فلسفے سے، کسی بھی طریقے سے تعلق رکھتے ہو، آج وہ ایک تھیوری بیان کرتے ہیں جس پہ آج بھی کام یقیناً ہو رہا ہے، مگر وہ ایک نقطے کی بات کرتے ہیں کہ ایک نقطے سے اس دنیا کا آغاز ہوا۔ بلیک ہول کہا جاتا ہے کہ دنیا اس نقطے سے پھیلی ہے اور پھر ایک دن اسی میں سکڑ جائے گی، اور پھر اس کو خدا نے اپنے الفاظوں میں بیان کیا، اپنی بات کو اپنے انداز میں بیان کرتے ہوئے ہمیں سبق دیا، ہمیں حکمت سمجھائی، کن فیکن، میں نے چاہا ہو جا اور یہ دنیا تخلیق ہو گئی۔ پھر بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ اس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جوڑتے ہوئے وہ کہتے ہیں، نعت کی طرح سے جو ہے وہ اس کو پیش کیا گیا ہے، لڑی میں پرویا گیا ہے کہ تو رب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ، کہ تو اس پیغمبر کا رب ہے جس کے لیے تو نے ارشاد فرمایا کہ تیرے لیے ہی تو یہ دنیا بنائی ہے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی بھی انسان اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر پورا مسلمان نہیں بن سکتا اگر وہ محمد رسول اللہ نہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب تک وہ کوئی بھی انسان یہ پورا ورد نہیں کرتا تب تک وہ اللہ کی وحدانیت، اس کی پاکیزگی، اس کی بڑائی اور دین اسلام کا پیروکار نہیں بن سکتا۔ اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب بھی تو ہی ہے۔ اور پھر بڑی خوبصورتی کے ساتھ دوسری مقدس ہستی امام تو رب مرتضیٰ مولا علی، مشکل کشا، شیر خدا حضرت مولا مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نام یہاں جوڑا جاتا ہے کہ تو وہ مرتضیٰ کا بھی رب تو ہی ہے، رب صراط مستقیم۔ یہ وہ راہ ہے جو کہ تمام انبیاء نے دکھائی، تمام اماموں نے دکھائی، اور آج بھی جو کوئی اس صراط مستقیم پر چلتا ہے تو وہ عین اس کے در تک پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ ایک سیدھی سچی راہ ہے، یہ ایک ایسی رسی ہے، یہ ایک ایسی راہ ہے، کئی تشریحات میں اس کو پیش کیا گیا، کبھی اس کو راہ کہا گیا، کبھی اس کو رسی کہا گیا۔ یہ ایک ایسا سچا طریقہ ہے جس کو جو بھی انسان جیسے بھی
पूरा करना चाहता है, सच्चे तरीके से, सच्चे मन से, जैसे भी, जिस भी तरीके से वो उस सच्ची राह पर चल सकता है। और वही सच्ची राह है जिस पर चलने के बाद वो खुदा के दर तक पहुंचता है, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर तक पहुंचता है, हज़रत मौला मुर्तज़ा अली करमल्लाहु वजहल करीम के दर तक पहुंचता है। और वही तो वो लोग हैं जो कि हमें ये सच्ची राह दिखा कर गए हैं, और वही लोग हैं जिनके कदम कदम चूम कर उनकी छाप को उनके दिखाए गए रास्ते पर चलकर ही तो हम खुदा के दर तक पहुंच सकते हैं और उसकी रहमतें, उसकी बरकतें अपनी झोली तक समेट सकते हैं। तू रब्बे काबा, तू काबा का रब है। और हम सब ये जानते हैं कि खाने काबा की तामीर जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथों हुई, और इब्राहीम वो पैगंबर हैं जो कि खलीलुल्लाह के नाम से भी जाने जाते हैं। नूह की कश्ती को देखता हूँ, हौज़ नदामत में डूबा हुआ हूँ, जा रहीम कर दे तू मुझ पर कुर्बत अता, या करीम दरगुजर कर दे मेरी खता। नूह की कश्ती का जिक्र आता है तो हमें हर किसी को पेश आने वाला, कई हज़ार या कई लाख साल पहले पेश आने वाला वो वाक़या हम में से हर किसी को पता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में मौजूद थे, जब खुदा की हम्द व सना कर रहे थे, लोगों को गाइड कर रहे थे, तब उन्हें एक दिन ये अल्लाह की नवीद आई कि तुम एक ऐसी कश्ती बनाओ जिसमें तुम अपने साथ हर जिनो इंस का एक एक जोड़ा या एक एक हिस्सा जो तुम्हारी सच्ची राह में तुम्हारे साथ चलना चाहे, इस तूफ़ान से बचकर तुम्हारी कश्ती में सवार होना चाहे, वो आ सकता है। इतनी बड़ी कश्ती बनाना कि कोई भी पीछे ना रह जाए जो कि तुम्हारे साथ सवार होना चाहता हो। नूह ने अपने हवारियों के साथ, अपने सच्चे आशिकाने खुदा के साथ वो कश्ती बनाई, और फिर कई जिनो इंस और बहुत सारे अजनास का एक एक जोड़ा उस कश्ती में सवार हो गया। और फिर कहा जाता है कि कैसा पूरी दुनिया में एक ऐसा तूफ़ान आया कि फिर सिर्फ जो नूह की कश्ती में सवार थे वही बचे और फिर कोई भी ना बचा। मगर यहाँ पर बात की गई कि नूह की कश्ती को देखता हूँ तो एहसास होता है कि मैं तो अब भी उस हौस के अंदर, मैं तो अब भी उस गलत फहमी के समंदर में डूब रहा हूँ, जहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि पता नहीं हज़रत नूह सच कह भी रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, कि तूफ़ान आएगा भी कि नहीं आएगा। और फिर जब आ गया तो मैं तो समंदर में फंसा रह गया, और जो नूह की कश्ती में सवार हुआ वो पार उतर। या रहीम कर दे तू मुझ पर कुर्बत अता, या करीम दरगुजर कर दे मेरी खता। रहमत का तेरी तलबगार हूँ, बंदा मैं तेरा गुनाहगार हूँ। बड़े ही वाज़े अल्फाजों में जो है वो इन बातों को पेश किया गया कि ए रहमान, ए करीम, ए रब्बे जलाल, मैं बंदा गुनहगार हूँ, तेरी कुर्बत मुझे चाहिए, तेरा रहम मुझे चाहिए। तू अगर मुझ पे रहम नहीं करेगा, तू अगर मुझ पे फजल नहीं करेगा तो फिर मेरा क्या होगा। आगे बढ़ते हैं तो फिर इस कलाम में मज़ीद एक मर्तबा फिर दरियाए आतिश की बात होती है। दरियाए आतिश में हम बस यूं ही जल जाएंगे। शेर को जब मैं सुनता हूँ, इस कथा को जब मैं सुनता हूँ तो मुझे जो है वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल का वो एक शेर याद आता है कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये अक्सर लोग अपने दुनियावी इश्क के लिए भी अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, और खुदाई इश्क के लिए भी ये शेर का बारहा इस्तेमाल किया जा सकता है। मगर ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि अल्लामा इकबाल ने खुदा से इश्क करने के लिए, या इंसान से भी अगर इश्क हो और वो अगर खुदाई इश्क हो, तो ये इश्क जो है वो इसकी राह आसान नहीं है, और ये एक ऐसा समंदर है कि इसमें डूबना है, तैरना नहीं है। अक्सर लोग समंदर तैरते हैं या कोई भी पानी पर तैरता है, यहाँ बात हो रही है समंदर में डूबने की। और अगर समंदर ही आतिश का बना हुआ हो और फिर बात हो कि डूबना है और डूबकर फिर पार उतरना है, तो फिर वो कैसी आग होगी जिसमें जलना पड़ेगा, और जब तक जलेंगे नहीं तब तक असल मकसद का हुसूल नहीं होगा।
پھر آگے یہ کہتے ہیں کہ تو ہی تو وہ روشنی ہے کہ جس سے میں غافل ہوا، جانے انجانے گناہوں سے کچھ بھی نہ حاصل ہوا۔ دوستوں، یہ جس روشنی کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے، اس کو کوئی عام روشنی یا کوئی چراغ یا کوئی لائٹ سے تشبیہ دینا بہت ہی چھوٹا ہوگا، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں اس الہی روشنی کی جو کہ وہ لا ہے، وہ علم ہے، وہ حکمت ہے، وہ دانائی ہے، وہ وزڈم ہے، جو کہ خود بخود لا لگ جاتی ہے۔ نور علی نور، وہ نور کے بعد نور چلتا رہتا ہے، وہ روشنی کے بعد روشنی چلتی رہتی ہے۔ وہ آج کسی بھی ولی اولیاء کے اندر، کسی بھی اللہ کے نیک بندے میں ہوگی، اور وہ کل کسی اور میں تھی، اور وہ کل کسی اور میں پائی جائے گی۔ اور پھر اسی آیہ نور کے اندر اللہ آگے فرماتا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں اسے میں نور کی راہ پر لگا دیتا ہوں۔ بڑا ہی مختلف انداز ہے خدا کا اپنی اس بات کو کہنے کا کہ میں جسے چاہتا ہوں اسے میں نور کی راہ پر لگا دیتا ہوں۔ اور یہاں پر جس روشنی کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے تو وہ وہی روشنی ہے جس کے لیے وہ بندے کہہ رہے ہیں شاعری کے اندر، اور وہ اس کلام کو گا بھی رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی وہ روشنی ہے جس سے میں غافل رہا۔ اور جب روشنی سے غفلت ہو جاتی ہے، جب کسی بھی کمرے میں کسی بھی جگہ پر اندھیرا ہو جاتا ہے، تو پھر ہم برائیوں میں ڈوب جاتے ہیں، اور پھر ہم گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں کہ جانے انجانے گناہوں سے کچھ بھی نہ حاصل ہوا۔ میں گناہ کرتا گیا، اور میں بارہا گناہ کرتا گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں ہم اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہیں، جانتے ہیں اور مانتے ہیں، مگر پھر بھی وہ کہہ رہا ہے، وہ اس بات کو تسلیم کر رہا ہے اور گریہ کر رہا ہے اس کے در پر، سجدہ کر آپ کہہ سکتے ہیں اس کے در پر، اس ندامت کے ساتھ موجود ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تیری روشنی بھی میرے پاس نہیں ہے، تیری حکمت بھی میرے پاس نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گا؟ اور جو گناہ میں نے کیے ہیں اس سے میں آج مجھے یہ اطلاق ہوا کہ وہ تو میرے کام نہیں آ رہے، وہ تو مجھے مزید برائیوں کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اور پھر آگے وہ کہتے ہیں ہو تیری نظر کرم تو یہ مشکل بھی ٹل جائے گی۔ مطلب میں اس کو ایسا سمجھتا ہوں کہ وہ تو بس یہ کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تدبیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ علامہ محمد اقبال بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ اس بات کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی چاہت یقیناً کچھ نہ کچھ بہتر ہی ہوگی، مگر اے بندے، اگر تیری رضا خدا کی رضا سے مل جائے اور خدا تیری رضا میں خوش ہو جائے تو وہ تجھے یہ موقع ضرور دیتا ہے کہ تو اپنی تقدیر خود لکھے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ رضا الہی کے ساتھ ہونی چاہیے، اس کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے آگے اسی کلام میں آگے ارشاد فرمایا گیا، رب دیوار ذوالقرنین تو، رب معراج کونین تو، چونکہ تو ہی ہر پیغمبر کا رب ہے، تو ہی ہر پیغمبر کو ہدایت دینے والا ہے، تو وہ ذوالقرنین علیہ السلام کیوں نہ ہو جنہوں نے وہ مقدس دیوار بنائی، یا وہ رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ معراج کا دن ہی کیوں نہ ہو، جس دن تیرے ہی بلاوے پر وہ تجھ سے ملنے آئے، اور تجھ سے ملنے کے بعد انہوں نے معراج کو پا لیا، انہوں نے وہ درجہ پا لیا جو کہ ان کے لیے مختص تھا، اور اس کی طفیل، اس کی برکات سے آج بھی ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر کو تو نے، ہمارے محبوب پیغمبر کو، اپنے محبوب پیغمبر کو تو نے اپنے در بلایا۔ رب اسماعیل و زمزم بھی تو ہی، رب ابراہیم اور رب جبرائیل بھی تو ہی ہے۔ دوستوں، ہم یہ سب جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب چھوٹے تھے اور انہیں پیاس لگی تو انہوں نے اپنی ایڑیاں زمین پر ریگستان میں رگڑی، اور پھر وہاں سے چشمہ پھوٹ پڑا، اور وہ مقدس پانی، وہ زمزم کا پانی آج بھی ہم تمام اس سے شفا یاب ہوتے ہیں۔ یہاں یہ بات کا اطلاق کیا گیا، یہ بات کو دہرایا گیا کہ وہ پیغمبر اسماعیل علیہ السلام کا رب بھی تو ہی تھا، اور وہ مقدس زمزم کا پانی کا رب بھی تو ہی ہے۔ ابراہیم جو کہ ان کے والد ہیں، جو کہ خلیل اللہ ہیں، جو کہ
اللہ کے محبوب ہیں اس کا رب بھی تو ہی ہے، اور جبرائیل امین جو کہ تمام انبیاء کے پاس، چاہے وہ آدم ہو، چاہے وہ موسیٰ ہو، چاہے وہ عیسیٰ ہو، چاہے وہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کسی بھی پیغمبر کے پاس جب پیغام لانا ہوتا ہے تو جبرائیل امین جو کہ اللہ کے حکم سے اللہ کا پیغام لے کر جو ہے وہ پیغمبروں کے پاس، ولی اولیاؤں کے پاس جب پہنچتے ہیں تو اس ملائک کا، اس فرشتے کا، اس جبرائیل کا رب بھی تو ہی ہے، اور تو ہی رب کوثر بھی ہے۔ دوستو، سورہ کوثر کے حوالے سے اور جب اس کوثر کی بات کی جا رہی ہے، اپنے بچپن کا ایک بہت چھوٹا سا واقعہ یاد آتا ہے کہ ہمیں ہمارے استاد بتایا کرتے تھے کہ جو کوئی مومنین ہوں گے، جو کوئی مومنین ہوں گے اور اللہ کے نیک بندے ہوں گے، اور انہوں نے عین اللہ کے مطابق اپنی عبادات کو بھی پورا کیا ہوگا، خدا کو یاد کیا ہوگا، اور خدا کے بندوں کو اگر تکلیف نہ پہنچائی ہوگی، ان کو کوئی ایذا ان کی ذات سے نہ پیش آئی ہوگی، تو روز محشر قیامت کے دن ہمارے محبوب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے، حدیث میں ہمارے استاد ہمیں بتاتے تھے کہ حدیث میں ہے کہ ان مومنین کو تو حوض کوثر میں اپنے ہاتھوں سے پلاؤں۔ دوستو، یہ وہ مقدس پانی ہے جو کہ ہماری روح کو شفا یاب کرے، اور کیا ہی خوبصورت بات ہو کہ ہمیں اللہ کا محبوب پیغمبر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے وہ کوثر پلا رہے ہوں۔ مگر پھر اس کلام کے اندر ہی جب ارشاد ہوتا ہے کہ میں تو گنہگار ہوں، تیری شفقت چاہیے اے پیغمبر، تیرا واسطہ ہے، خدا سے عرض کی جا رہی ہے کہ پیغمبر کا واسطہ ہے، ان تمام مقدس ہستیوں کا واسطہ ہے، اس کوثر کا رب بھی تو ہی ہے اور اس زمزم کا رب بھی تو ہی ہے، ان تمام چیزوں کا واسطہ ہے، تو مجھ پر اپنی نظر کرم، اپنے غلاموں کی دے غلامی، یا متکبر یا مغنی۔ غلاموں کی جب بات ہوتی ہے تو ہم سب تو اس کے در کے گدا ہی ہیں، اس کے در کے بکھاری ہیں، ہم تو ان مقدس ہستیوں کی جوتیوں کے خاک کے بھی برابر نہیں میں اپنے آپ کو سمجھتا کہ میں تو ان نیک بندوں کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی ہوں کہ میں کچھ حاصل کر سکوں۔ مگر پھر بھی یہ التجا اس کلام سے یاد آتی ہے کہ وہ جو اپنے آپ کو غلام سمجھتے ہیں جبکہ وہ بزرگان دین ہے، وہ ولی اولیاء ہیں، وہ پیغمبر ہیں، وہ جب تیرے در کا غلام کہتے ہیں تو مجھے منظور ہے اس کی غلامی۔ کیا ہی خوبصورت بات ہو کہ ہم اپنے آپ کو سوچیں کہ ہم بھی صحابہ کرام میں شامل ہیں اور ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم بھی جو ہے وہ اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں پر ہمارے محبوب نبی موجود ہیں، یا دوسرے انبیاء موجود ہیں، یا ولی اولیاء موجود ہیں، یا وہ اللہ کے نیک بندے موجود ہیں جو کہ اپنی ہدایت، اپنی شفقت، اپنی وزڈم، اپنی حکمت لوگوں میں نچھاور کر رہے ہیں۔ کتنے ہی صوفیان بزرگان دین گزرے ہیں، کتنے ہی اللہ کے نیک بندے اور ولی اولیاء گزرے ہیں، کتنے ہی آئمہ گزرے ہیں۔ کیا ہی بہتر ہو، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم ان کے در کے بخاری بن جائیں اور ان کے در کا کام کریں، ان کے در پر اپنی جان نچھاور کر دیں۔ ہم بھی کعبے کی دیواروں کو صاف کریں، ہم بھی کسی مسجد کے کارپیٹ کو صاف کریں اور اس کے در کے بھکاری اور اس کے در کے غلام بن جائیں۔ کیا ہی خوبصورت بات۔ آگے بڑھتے ہیں تو پھر کئی مرتبہ جو میوزک کے اندر یہ استعمال کیا جاتا ہے کہ بیک گراؤنڈ کے اندر کورس گائے جاتے ہیں، تو کئی مرتبہ اس لفظ کو دہرایا جاتا ہے، حق، حق اور حق۔ دوستوں، میں اس حق کو سچ سے تشبیہ دیتا کہ یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے اور یہ بھی سچ ہے۔ اور جب کبھی بھی میں حق کا یہ مقدس نام سنتا ہوں تو مجھے رابعہ بصری کے دور کی ایک کہانی یاد آتی ہے۔ صوفیاء نے، بزرگان دین نے اکثر و بیشتر اس کہانی کو دہرایا ہے کہ رابعہ بصری کے دور میں ایک بزرگ خاتون تھی جو کہ آنکھوں سے نابینا تھی، وہ دیکھ نہیں سکتی تھی۔ ایک دن کوئی بزرگ اس جگہ سے گزرتا ہے، اس گھر سے گزرتا ہے تو وہ سنتا ہے کہ یہاں پر تلاوت قرآن پاک ہو رہی ہے، مگر وہ جو عورت ہے، وہ جو بیٹھی ہے، وہ ہر لفظ پر انگلی رکھ رکھ کر یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے اور یہ بھی سچ ہے۔ جب اس نے اس
گھر کے کسی بزرگ سے پوچھا کہ یہ عورت کس طرح سے اللہ کے کلام کو پڑھ رہی ہے، اسے تو لگتا ہے کہ کلام پڑھنے نہیں آتا، یہ تو ہر لفظ پر بس یہی کہہ رہی ہے کہ یہ بھی حق ہے اور یہ بھی سچ ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اس عورت نے کبھی مقدس کلام پڑھا نہیں اور اسے نہ پڑھنے آتا ہے، مگر وہ جب کبھی بھی مقدس کلام اپنے ہاتھوں میں اٹھاتی ہے تو اس کا یہی ماننا ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی لکھا ہے اس سے تو مجھے فیض حاصل نہیں، کیونکہ میں یہ پڑھ نہیں سکتی، یہ عربی ہے یا کوئی اور زبان ہے، اس سے میں نہیں پڑھ سکتی۔ مگر وہ بزرگ کہتے ہیں کہ یہ عورت یہ ضرور جانتی ہے کہ یہ جو کچھ لکھا ہے اس کلام کے ساتھ، اس خدا کی رحمت کے ساتھ، یہ سب کچھ سچ ہے اور یہ سب کچھ حق ہے، اور وہ ہر لفظ کے ساتھ پڑھتی جاتی ہے۔ یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے اور یہ بھی حق ہے۔ دوستو، یہ بڑا ہی مشکل ہے اس بات کو سمجھنا اور جاننا اور اپنے دل میں اتارنا کہ جب آپ کو کسی چیز کا اتنا اطلاق ہو جائے اور کسی چیز کی اتنی خبر ہو جائے کہ آپ کے لیے پھر کوئی رنگ، کوئی نسل، کوئی رشتہ اور تمام چیزیں خدا کی جب رحمت بن جاتی ہے، آپ تمام چیزوں کو سچ اور حق جاننا شروع کریں۔ پھر آپ کے آگے سے ساری برائیوں کی دیواریں ہٹ جاتی ہیں، سارے میل اتر جاتے ہیں اور سب کچھ پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ پھر ہم دنیا کے اندر ان صوفی بزرگان دین یا ان ائمہ کی طرح زندگی گزار رہے ہوتے ہیں جن کا صرف اور صرف مقصد ہوتا ہے لوگوں کے درمیان حلیمی، لوگوں کے درمیان بھائی چارہ، لوگوں کے درمیان سچی بات کو پھیلانا ہوتا ہے اور حق بات کو آگے پہنچانا ہوتا ہے۔ اس کلام میں آگے بڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، روز حشر کا اندازہ نہیں، بخشش کا سامان لایا نہیں۔ میرا یہ ماننا ہے اور میری ذاتی یہ رائے ہے کہ ہم جو کچھ بھی سامان جمع کرتے ہیں، چاہے اپنے گھر میں، چاہے اپنے آفس کے اندر، یہ سب کچھ کباڑ ہے۔ ہمارے کفن میں تو جیب بھی نہیں ہوتی، مگر یہ جن سامان کی یہاں بات کر رہے ہیں وہ سامان ہے نیکی، حلیمی کا، بھلائی کا۔ اور اس سے یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں سے ہی بھلائی کریں۔ ہمیں تو دین اسلام کی وہ تعلیمات ملی ہے، یا ہمیں تو یوں کہنا چاہیے کہ ہمیں تو وہ سلامتی کی تعلیمات ملی ہے جو کہ پتھر سے شروع ہو کر عرش تک جاتی ہے، اور اس پتھر سے عرش تک جتنی چیزیں خدا نے دنیا میں رکھی ہیں ان تمام کے ساتھ بھلائی اور حلیمی کرنی، ان تمام کو نیک دعائیں دینی ہے اور ان سے جو ہے وہ ان کی دعائیں لینی ہے، کیونکہ وہی دعائیں ہمیں روز محشر میں کام آئیں گی۔ یہ میرا ماننا ہے، چاہے ہم کتنے ہی سجدے کر لیں۔ بابا بھلے شاہ کہتے ہیں، نہ میں پنج نمازہ پڑھیا، نہ میں تیہو روزے رکھے، نہ میں چلا گھمایا، بھلے شاہ نو مرشد ملیا، انہیں ایویں جا بخشایا۔ یہ بھلے شاہ، وہ یہ کہہ سکتے ہیں، ان میں یہ طاقت ہے، ان کی یہ حکمت ہے کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے نمازیں بھی نہیں پڑھی، میں گنگا بھی نہیں نہایا، میں نے روزے بھی نہیں رکھے، مگر میں نے مرشد کا دامن نہیں چھوڑا، میں نے اس کے در کی خاک کو نہیں چھوڑا، میں نے نیکی نہیں چھوڑی، میں نے بھلائی نہیں چھوڑی، میں نے دوسروں کو معاف کرنا نہیں چھوڑا۔ میرے نزدیک بھی حقوق العباد وہ ایک سب سے بڑی شے ہے جو کہ آپ کو روز محشر کام آئے گی۔ ہے میری التجا کر دے قربت عطا، تو اگر اپنے قریب رکھے گا تو پھر ہمارا کون کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ کر دے رحم و کرم، مسکین تیرے در پہ کھڑا۔ مسکین، بھکاری، ہم خدا سے اکثر و بیشتر بھیک مانگنے اس وقت جاتے ہیں جب ہمیں کچھ ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ جان ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ روپیہ پیسہ، مطلب کوئی بھی شے ہو، مٹیریلسٹک کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں مٹیریلسٹک ہیں، اور ہماری سوچ بھی مٹیریلسٹک ہو گئی ہے کہ ہمیں جب ضرورت ہے تب ہمیں خدا کا در، اس کی چوکھٹ، مندر، مسجد، گرجا، درگاہ، کچھ بھی جہاں ہم جانا چاہتے ہیں، جہاں سے ہم مانگنا چاہتے ہیں اور جیسے مانگنا چاہتے ہیں، ہم اسی وقت یاد کرتے ہیں جب ہمیں کوئی چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی ایسے بھی خدا کو، کبھی چلتے پھرتے بھی خدا کو یاد کریں، کبھی چلتے پھرتے اس کے آگے سجدہ کر دیں، کبھی لوگوں کے لیے نیک تمناؤں کی دعائیں کر دیں، بھلائی کی دعائیں کر دیں۔ دیکھیں
آپ کی کشتی کیسے بیڑے پار لگتی ہے۔ بہرحال پھر اسے جو ہے وہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے قطع آگے بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے حبیب کے صدقے میں میری یہ دعا سن لیں۔ حبیب محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ مانگتے ہوئے، کہ رحمت مانگتے ہوئے، اس کے در کا بخاری بنتے ہوئے جو ہے وہ یہ کلام میں بات کی گئی ہے کہ ہم تو اس نبی کے جس کو تو نے محبوب بنایا ہے، تو نے اپنا حبیب بنایا ہے، اس کے صدقے میں یہ ہماری یہ بات سن لے، کیونکہ وہ تو تیرا سب سے پسندیدہ ہے، اور تو نے ہی تو کہا کہ تو نے اس کے اپنے محبوب کی جو ہے وہ حمد و ثنا کے لیے تو نے دنیا بنائی ہے، تو اس کی بات تو سنے گا، تو اس کے لیے ہی جو ہے وہ کیوں نہ ہمیں معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہمیں اپنے رحم سے، اپنے فضل سے فیضیاب کر۔ تو ہی مقیت، تو ہی حسیب و جلیل، تو ہی جو ہے وہ نرشر کرنے والا ہے، تو ہی پالنے والا ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے، تو ہی قیامت کے دن ہمارا حساب کتاب کرنے والا ہے، اور تو ہی جو ہے وہ لوٹا دینے والا ہے۔ جو کچھ تجھ سے مانگتے ہیں، جو کچھ تیری طرف آتا ہے تو اس کو لوٹا دیتا ہے۔ تجھ سے ہم فضل مانگتے ہیں، تجھ سے ہم رحم مانگتے ہیں، تو وہ اپنے پاس نہیں رکھتا، تو وہ بندے کو لوٹا دیتا ہے۔ اور اگر جو کوئی تیری رضا کے مطابق کام نہیں کرتا تو اسے اس کا اجر بھی لوٹا دیتا ہے۔ تو ہم پر رحم کر، ہم پر فضل کر۔ رب ضرب حیدر و حمزہ بھی تو، ضرب حیدر حضرت مولا مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ضرب جو ان کی تلوار تھی ذوالفقار، تو اس کا بھی رب ہے، اور حضرت حمزہ کی تلوار کا بھی رب تو ہی ہے۔ تو رب عصائے موسیٰ بھی تو ہی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنے ساتھ ایک چھڑی، ایک عصا رکھتے تھے، جو کہ خدا کی رحمت کے ساتھ کرامات دکھاتی تھی، معجزات دکھاتی تھی، اور جب موسیٰ کو اور موسیٰ کے حواریوں کو، اس کے ماننے والوں کو خدا کی راہ میں جب تکالیفیں پیش آئی اور فرعون نے جب ان پر دھاوا بولا، تو پھر ان کے پاس سامنے دریائے نیل تھا اور پیچھے فرعون کی فوج، اور موسیٰ نے وہ چھڑی، وہ عصا سمندر میں مارا، اور سمندر کے دو لخ کر اس نے اپنی قوم کو اللہ کے رحم سے پار اتارا، اور پھر جب فرعون ان کے پیچھے بھاگا تو وہ اس سمندر میں غرق ہو گیا۔ تو وہ عصا کا رب، موسیٰ کا رب بھی تو ہی ہے، موسیٰ کی عصا کا رب بھی تو ہی ہے۔ تو رب عیسیٰ علیہ السلام، تو رب مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ اور حضرت بی بی مریم، ان کا رب بھی تو ہی ہے۔ بڑی ہی خوبصورت انداز سے تمام ادیان کو اس کلام میں اللہ کے مقدس نام کے ساتھ پرویا گیا ہے، اس کی خود ایک تسبیح بنائی گئی ہے۔ یہاں پر جو بات میں سمجھتا ہوں اور جو بات میں اپنی سمجھ سے، اپنی سوچ سے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ کس بات کی لڑائی ہے، کس بات کا جھگڑا ہے۔ جب موسیٰ بھی خدا نے بھیجا، جب عیسیٰ کو بھی خدا نے بھیجا، جب وہ تمام کلام، وہ مقدس باتیں بھی خدا نے بھیجی، تو پھر یہ دین الگ الگ کیسے، یہ فرقے الگ الگ کیسے، یہ باتیں الگ الگ کیسی؟ ہم کیوں ایک دوسرے سے مذہب کے نام پر دشمنیاں اور کینہ اور بغض رکھتے ہیں؟ یہ وہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، سب نے جانا اسی خدا کے پاس، سب اسی خدا کو پہچانتے ہیں، مانتے ہیں، جانتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں۔ اور پھر تو روبرو بھی ہے اور تو کو بکو بھی ہے، تو ہر جگہ موجود ہے، بالکل وہی کہانی کی طرح اس میں وہ باپ اپنے بچوں کو یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ تم دنیا میں جہاں کہیں بھی جاؤ گے، تم سمجھو گے کہ تم چھپ گئے ہو، مگر وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ ذات دل میں ہے۔ اور قرآن کے کلام کے مطابق اور مقدس دوسری کتابوں کے کلام کے مطابق وہ تو ہماری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ شہرگ وہ رگ ہے، وہ ذریعہ ہے جس سے ہم زندہ ہیں، جس میں ہماری جان ہے۔ خدا کہتا ہے کہ میں تو اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ مطلب اب آپ خود سمجھدار ہیں کہ وہ کہاں کہاں نہیں، وہ ہر ذرے کے اندر ہے، وہ ہر ذات کے اندر ہے۔ ہم کسی کو گالی دیتے ہیں، ہم کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، ہم کسی کے لیے برا سوچتے ہیں، وہ ذات کے اندر بھی ہے۔ ہم کسی کا مال کھا جاتے ہیں، ہم کسی کو مارتے ہیں، وہ ذات کے اندر بھی ہے۔ ہم پھول توڑتے ہیں، ہم پتھر کو
لات مار دیتے ہیں، ہم جانوروں کو دھتکارتے ہیں، وہ تو اس ذات میں بھی ہے۔ ہمیں کتنا رحم کرنا سکھایا گیا ہے کہ اگر ہر ذات کو ہم ماننا جاننا سیکھ لیں، اس پر رحم کرنا سیکھ لیں، جیسے بدھا کی تعلیمات تھی کہ کسی بھی چیز کو نقصان نہ پہنچائے، یہاں بھی تو یہی بات ہو رہی ہے کہ وہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ تو رب صحابہ، تو رب پنجتن، تمام پیغمبروں کے ساتھ موجود جو لوگ تھے، جو اصحاب رسول تھے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی جو اصحاب رسول تھے، تو اس کا بھی رب ہے اور تو پنجتن کا بھی رب ہے۔ کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ پنجتن پاک کا نام لیا گیا، جس میں خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، حضرت مولا مرتضی علی کرم اللہ وجہ الکریم موجود ہیں، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا موجود ہیں، حضرت حسن موجود ہے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام موجود ہیں۔ ان کا رب بھی تو ہی ہے۔ پھر کیسا جھگڑا ہے آپ کا اور ہمارا، کس بات کا بیر ہے؟ سب کا رب تو وہی ہے جس کو آپ بھی خدا مانتے ہیں، جس کو میں بھی خدا مانتا ہوں۔ پھر آپ اور ہم صرف کسی نام پر، کسی ذات پر، کسی شکل پر، کسی جگہ پر، کسی زمین پر، کسی سامان پر لڑتے ہیں۔ اور پھر قیامت میں ہوتا کیا ہے؟ جب مر جاتے ہیں تب کیا ہوتا ہے؟ ہمیں تو وہی کفن نصیب ہوتا ہے جس میں جیب بھی نہیں ہو۔ پھر دوبارہ سے اس کلام میں وہ قطع شامل کیا جاتا ہے کہ نوح کی کشتی کو دیکھتا ہوں، حوض ندامت میں ڈوبا ہوا ہوں، یا رحیم یا کریم تو اپنی قربت عطا کر، تو اپنا رحم عطا کر۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ایک مرتبہ پھر نوح اعلان کرے کہ آئیں، جو اللہ کی رحمت، جو اللہ کی راہ میں صراط مستقیم پر اس کشتی میں سوار ہونا چاہتے ہیں، وہ ہو جائیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ دنیا کا ہر شخص کسی سے بیر نہ کرے اور وہ اس کشتی میں سوار ہو جائے، اور وہ اس پڑوس میں ساتھی جو کہ جس بھی مذہب سے، جس بھی رنگ نسل سے، جس بھی زبان سے تعلق رکھتا ہے، جو کھاتا ہے، جو پیتا ہے، وہ تمام گلے شکوے دور کر کے اس نوح کی کشتی میں بیٹھ کر ہم صراط مستقیم کی اس راہ پر چل پڑیں جس پر خدا ہمیں چلانا، جس پر خدا کی چاہت ہے کہ ہم اس پر چل کر پرہیزگار ہوں، نیک ہوں، صالح ہوں، سچے ہوں، اور لوگوں کے لیے رحم کرنے والے۔ دوستوں، آج کا یہ ایپیسوڈ یقیناً کافی لمبا ہو گیا کیونکہ باتیں بہت ساری تھیں۔ امید کرتا ہوں میری اپنی ذاتی رائے اور اپنی جو میری ناقص عقل ہے اس کو آپ نے سمجھا ہوگا، اور اگر خدا کی راہ میں کچھ بھی سیکھا اور سمجھا تو یقین جانیے کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، مجھے خود اس ذات نے جو سکھایا، جو سمجھایا، وہ میں نے آگے پہنچا دیا آپ کو۔ اور اب بس یہی دعا ہے اور آپ سے التجا ہے کہ اگر آپ کچھ اچھا سمجھتے ہیں تو مزید لوگوں میں پہنچائیں، جبر کے ساتھ نہیں، زبردستی سے نہیں، مسکراہٹ کے ساتھ، جیسے ہمارے پیغمبر کا، جیسے تمام ولی اولیاء اور اولیاء دین اور اماموں کے کام ہیں کہ لوگوں کو صرف سمجھائیں۔ مجھے تو ہے حکم اعظم۔ اگلی کسی قسط میں ملاقات ہوگی۔ شب بخیر۔